बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। मुल्की सियासत पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बहस है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। PMLN ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजने में हुकूमती जमात और उनके डॉक्टरों और उस मेडिकल बोर्ड का किरदार है जिसने तजवीज़ दी कि मियाँ साहब बाहर जाएँ और अपना इलाज करवाएँ। दूसरी जानिब हुकूमत बाज़िद है कि मियाँ साहब को जब UK में वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा तो उन्हें पाकिस्तान वापस आके एहतसाब के निज़ाम को फेस करना चाहिए। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, आने वाले दिनों में इसका फ़ैसला हो जाएगा और एक जो हालात हैं वो किस तरफ जाते हैं, ये चीज़ आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। साथ ही साथ PMLN और जो मौजूदा हुकूमती पार्टी PTI है उनके दरमियान सर जंग में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। PMLN हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसको तनकीद का निशाना बना रही है। आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनने जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान हो गया, बाकी जो बड़े ओहदे हैं वो अभी पोर्टफोलियोज़ देने हैं। उस हवाले से PMLN ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी और आने वाले दिनों में वहाँ मसाइल में इजाफ़ा होगा। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक शार्ट सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको माज़िज़ मेहमानों से तारुफ़ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। पिछले कई दिनों से ये खबर नेशनल मीडिया में ज़ेर बहस है कि मियां साहब अब बरतानिया में उनके जो स्टे की मुद्दत है वो ख़त्म होने वाली है और उसके बाद उनका अगला लाइमल क्या होगा। हुकूमती तर्जमान और हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का मौक़िफ़ यह है कि मियां साहब को वापस आके अदालतों का सामना करना चाहिए और सारे मामलात को फ़ेस करें। दूसरी तरफ PMLN का जो मौक़िफ़ है जिसमें कुछ हद तक जान भी लगती है कि जब मियां साहब यहाँ से गए तो वो आप ही के मेडिकल बोर्ड के तश्कील करदा बोर्ड की इजाज़त से गए और ये बताया गया कि मियां साहब की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत बेहतर नहीं है और उन्हें यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत है। अब जब अगर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए गए हुए हैं तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो रिमार्क्स हैं इसमें कितना वज़न है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा गज़ाला सैफ़ी मौजूद हैं। मैम, आपके वक्त का शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जो बुनियादी तौर पे सवाल यही है कि नवाज शरीफ साहब जब इमरान खान साहब ने कई दफ़ा ये कन्फेस भी किया कि मुझे जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई, मुझे ये लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब शायद जहाज़ तक भी ना जा सकें, तो आपके ही तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड ने जब उन्हें बाहर जाने दिया है तो अब चलें जो भी है वहाँ उनकी मुद्दत एक्सटेंड होती है नहीं होती, वो वहाँ से कहीं और जाते हैं, तो इस सब्जेक्ट को हुकूमती जमात क्यों ज़ेर बहस मौज़ूए बहस क्यों बना रही है? देखिए, ये बात हमेशा, शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मदु करने का, मगर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये बात ज़ेर बहस रहेगी। और एक शख्स जो कि पाकिस्तान का 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो और उसके बाद वो एक केस के सिलसिले में मुजरिम करार दिया जा चुका हो, उसे सज़ा हो चुकी हो, सज़ा के बाद वो बीमारी का बहाना करके, चाहे उसमें कोई भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, मगर अगर वो वहाँ से अपनी कोई रिपोर्ट्स नहीं भेज रहे हैं और उनका एक लिमिटेड टाइम था जिस पे उन्होंने वापस आना था, अब वो बिल्कुल घूम रहे हैं लंदन की सड़कों पे। लेकिन मैम, आप ये नहीं समझती कि वो डॉक्टर्स भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने जाली रिपोर्ट बनाई? अगर बफर्जे जैसे आपने फरमाया कि बीमारी का बहाना करके गए, अगर वो बहाना था तो क्या वो जो लोग उसमें शामिल थे उनको आप लोग अकाउंटेबल नहीं करेंगे? देखिए, अकाउंटेबल तो उनके अपने भाई भी हैं जिन्होंने उनकी जमानत ली थी कि वो वापस आएंगे जी। शहबाज शरीफ भी अकाउंटेबल है और वो तमाम लोग जो उसका हिस्सा थे, उनके अपनी पार्टी वाले, वो सब के सब अकाउंटेबल हैं। मगर सबसे बड़ा अकाउंटेबल एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि एक मुजरिम है और कॉन्विक्टेड है और उसके बाद वो एक चला जाता है मुल्क छोड़कर, और क्या उसे बस आज़ादी दे दी जाए कि आपको हमेशा के लिए छुट्टी हो गई, आप कैद से भी रिहा रहे हैं, आपको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, आप आसानी की ज़िंदगी गुजारें, तो फिर ये कौन सा इंसाफ है? ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना कि गरीब जो है वो भुगते और अमीर से अमीर तर करप्ट इंडिविजुअल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही ना हो, वो आराम से एग्जिट ले ले। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इसी वजह से ये बात ज़ेर बहस रहेगी और ये बात अहम है कि नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आएँ और आके अपना ट्रायल और अपना जो सज़ा है उसको पूरा करें। और अगर वो इतने ही बीमार हैं जितना वो कह के गए थे, तो फिर आज तक उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट क्यों नहीं शेयर की? लंदन से कोई ऐसी खबर क्यों नहीं आई कि खुदा ना खास्ता वो हॉस्पिटलाइज हैं या उनकी तबीयत खराब है? ऐसी कोई चीज़ है नहीं।
تو پھر ظاہری بات ہے دنیا جو ہے جو جانتی ہے کہ انہوں نے سزا یافتہ ہیں تو وہ تو واپس مانگیں گے پرائم منسٹر کو سزا کے لیے. ضرور بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی سے یا احتساب سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اس پہ کیوں, لیکن جب ہم یہ سارا جب سے آپ کی گورنمنٹ بنی ہے عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو جو احتساب کا آپ کا نعرہ تھا کہ ہم نے ظاہر جتنے کیس بنے, گرفتاریاں ہوئی, کوئی ملک سے باہر چلا گیا, جو بھی ہوا, آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم ان سے جو لوٹا ہوا پیسہ ہے جو پاکستان جس وجہ سے سفر کر رہا ہے وہ پیسہ واپس لائیں گے. لیکن تاریخ آج تک آپ بتائیں کہ 10 پیسے بھی کسی ملک سے آپ واپس نہیں لا پائے. جو لوگ گرفتار ہوئے سارے کے سارے واپس چھوٹ گئے, کوئی ایسی چیز نہیں کی جا سکی. تو یہ کیا جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے اس کا فیلئر ہے, آپ کی گورنمنٹ نہیں کروا پا رہی, ایشو کیا ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے گورنمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل ریفارمز چاہتی ہے, مگر جوڈیشل ریفارمز کے لیے آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہونا ضروری ہے, اور اگر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے, وہ اپوزیشن کو چاہیے کہ اس وقت وہ ہیلپ کرے. جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے, الیکٹورل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. ریفارمز جب ہی آتے ہیں جب یا تو آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو, اور اگر 2/3 اکثریت نہیں ہے تو پھر وہ چیزیں جو دوسری پارٹیز کے ایجنڈے میں بھی شامل ہیں ان کو بھی اس میں آنا چاہیے, پارلیمنٹ میں ریزالو ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں جو کہ جو بہت اہم ہیں, جن کو سلیوشن جن کا ہونا چاہیے اور جن کے سلیوشن کے بغیر آگے جو ہے وہ مشینریز جو ہیں وہ کام نہیں کر پائیں گی, کیونکہ الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیشہ متنازع رہیں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اب بھی اس وقت اگر ریزالو نہیں کیا گیا اور پارٹیز میم کو تمام سوال یہ ہے کہ یہ کرے گا کون جب اتنا ظاہر اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لے کے, چینج کا نعرہ لے کے اور الیکٹورل ریفارمز کا نعرہ لے کے آپ لوگ گورنمنٹ میں آئے. آپ کی حکومت کو تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں, لیکن کوئی ایک ایسا بڑا قانون سازی آپ نہیں کر سکے, کوئی اپنے وی این کے مطابق چیز ایسی امپلیمنٹ نہیں کروا سکے جو عوام کی آپ کے ساتھ امیدیں تھیں. تو اب بھی اگر یہ نہیں ہوں گی تو یہ کب ہوں گی؟ آنے والے الیکشن کے بعد تو کسی کو نہیں پتا کہ آپ کی گورنمنٹ رہے گی نہیں رہے گی, کیا سینیریو ہوگا. تو جو بھی کرنا آپ نے اسی عوام میں اور اسی نمبر کے ساتھ کرنا ہے, تو یہ کیسے ہوگا پھر آپ یہ کویسچن مت کیجئے نا کہ آپ یہ کویسچن بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ چلے گئے تو اب آپ انہیں چھوڑ دیں, ان کے بارے میں بات نہیں کریں. نہیں, میں تو کہتا ہوں کسی کو نہ چھوڑیں. میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا مشن تھا, جو آپ کی بات چیت تھی وہ پوری ہو. اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو رہ چکی ہے اور جو اب اپوزیشن میں ہے وہ ان کے اپنے کئی دھڑے اندر بن رہے ہیں, اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو ایک فری ایگزٹ مل چکا ہے اور وہ جو چاہیں کرتے پھریں, تو ایسا ہوگا نہیں اور ایسا ہونے نہیں والا. عوام جو ہیں انہوں نے اپنے نمائندے چوز کیے ہیں اور عوام کو ہمیں جواب دینا ہے, اور یہ عوام ہی مانگ رہے ہیں اس بات کا جواب. جیسے آپ نے پوچھا کہ بھئی اگر انصاف نہیں ملے گا لوگوں کو تو پھر یہ حکومت کے بعد تو پتہ نہیں ہے کہ اگلی دفعہ حکومت آتی ہے. تو پھر یہ پرائم منسٹر جب اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور جب ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ اس بات پہ نکتہ چینی مت کیجیے, کیونکہ یہ ہم بات تو اہم ہے. نکتہ چینی بالکل نہیں کرتے. ہمارا یہ ہے کہ مطلب جب دیکھیں میاں صاحب یہاں سے گئے تو آپ لوگوں کی مرضی سے گئے, ان کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا. میرا یہ پوائنٹ تھا. دیکھیے جانے تو وہ اس نے جو بھی کیا, جو ایمبیزلمنٹ کیا, جو رپورٹس کے اندر دھاندلیاں کی گئیں, جو کچھ بھی, آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب عمران خان بات کرتے رہے اور ابھی بھی کرتے ہیں کہ نیچے سے لے کے اوپر تک تمام کے تمام جو ادارے تھے وہ سب کے سب انہوں نے تباہ کیے. ہر طرف کرپشن, کیونکہ کرپشن جو ہے وہ اوپر سے نیچے جاتی ہے, اور آپ اوپر والے اگر صحیح ہو جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کرپشن غائب ہو جاتی ہے. مگر اتنی ڈیپ روٹیڈ کرپشن, اتنی بری طرح سے ہر ایک کو اپنے اپنے بڑے گھر بنانے اور اپنے گھروں کو بہترین بنانے کا اس قدر شوق ہے کہ پاکستان کو کنگال بنا دیا. تو وہ لوگ جو پاکستان کی رقم لوٹ کے کھا گئے ہیں اس کے بارے میں آواز ہمیشہ اٹھے گی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا ضرور جائے گا. یہ بڑا اچھا آپ کا منصوبہ ہے. بس ہماری صرف اتنی سی خواہش ہے کہ یہ سب ہو جائے, اللہ کرے انشاءاللہ. نیکسٹ کیا گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے, جو اگلا آپ کے پاس ٹائم بچ گیا اس میں عوام کی ریلیف کے لیے کیا پلان کیا ہے گورنمنٹ کے پاس؟
ابھی آپ کو پتا ہے ابھی ہم پچھلے مہینے بجٹ دے کے چکے ہیں, ایک بہت اچھا بجٹ ہے کیونکہ عوام کو اور بہترین طور پہ سلولی گریجولی اوپر لے کر آنا ہے, اور وہ لوگ جن کی ہیو ناٹس ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پر اپنے اسمال بزنسز کریٹ کریں, اپنے آپ کو خود کفیل بنائیں, اور اس میں حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہر طرح سے معاونت کر رہی ہے. بینکوں کو اس کے لیے تیار کیا جی گیا ہے, لونز دیے جا رہے ہیں لوگوں کو. جو یہ کووڈ سچویشن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, پینڈیمک ہے, دنیا جہان کے ملک اس کے آگے ہارے ہیں, اکانومی سب کی گری ہیں, یہاں ٹھیک. پہ پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کی ہے, جس کا ہمیں میرے خیال میں شکر ادا کرنا چاہیے, نہ صرف اپنے حکمرانوں کا بلکہ اپنے عوام کا, اپنے جو باہر کے ممالک میں ہمارے پاکستانی مقیم ہیں ان کا, کہ پاکستانیوں نے مل جل کے اس معاملے کو بڑی آسانی سے اور خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کی ہے, اور جی. انشاءاللہ ہمیں اپنا تابناک فیوچر نظر آ رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک روشن مستقبل ہمارا ویٹ کر رہا ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے میم جو میں چاہوں گا کہ آپ سے ضرور پوچھا جائے کہ جو پروونسز کے ساتھ کوارڈینیشن ہے جہاں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے, جیسے کہ سندھ میں, وہاں بڑے ایشوز نظر آ رہے ہیں, اور سندھ والے یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل ہمارے ساتھ سارے معاملات میں مذاق کر رہا ہے, جتنے آپ لوگ اعلان کرتے ہیں امپلیمنٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کرنے نہیں دیتے. تو اس طرح ظاہر ہے سندھ بھی تو ہمارے ملک کا ہی حصہ ہے, کیسے یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, اس کے حوالے سے کیا گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کا کام ہے ایک پالیسی بنانا فیڈرل گورنمنٹ کا, اور پروونشل گورنمنٹس کو اس لائنز پہ چلنا ضروری ہے جی. کیونکہ ایک ملک ہے. اگر پروونشل گورنمنٹ سندھ کی یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, 18ویں ترمیم ہے, تو پھر وہ کسی طرح سے بھی پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کو فالو نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک. تو یہ ایک غلط سوچ ہے, کیونکہ جب افہام و تفہیم کے ساتھ کچھ بڑے مسائل جو پاکستان کے ہیں, جس میں پینڈیمک بھی ہے اور اس کو بھی حل کرنا ہے, معاشرتی مسائل بھی ہیں جن کو حل کرنا ہے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جی. جس کو سندھ گورنمنٹ کو فالو کرنا چاہیے, تو یہ بغاوت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی, کیونکہ بہت سارے لوگ ڈپینڈنٹ ہیں ان پالیسیز کے, بہت ساری پاپولیشن ہے سندھ کی جو کہ انتظار کر رہی ہے کہ ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں اور بہت ساری چیزیں. تو سندھ حکومت کو کوئی عجیب نئے طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے. سندھ حکومت کو اپنی عوام کے ساتھ اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر لایا عمل اختیار کریں. یہ بیان بازیاں روزانہ کی جو ہیں وہ لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں, اور عام ٹھیک. لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. تو جی ایسا ہی یہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا سندھ حکومت کو, اور جو انہوں نے رورل اور اربن ڈیوائڈ کیا تھا, اور جہاں نہ رورل کو فیسلٹیز ملی نہ اربن کو, ان کو سوچنا پڑے گا اور آسانی فراہم کرنی پڑے گی. ٹھیک. اور میم فیڈرل گورنمنٹ کی آخری سوال آپ سے آزاد پالیسی کشمیر کے حوالے سے, ابھی آپ کی گورنمنٹ بن گئی اے جے کے میں بھی, آزاد کشمیر کے حالات یہ ہیں کہ وہاں کے اگر آپ مختلف حلقوں میں چلی جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں, آپ سندھ بھول جائیں, آپ بلوچستان بھول جائیں, وہاں کی جو لیڈرشپ رہی ہے جس بھی پارٹی کی رہی ہے اس نے صرف لوٹ مار کی ہے, وہاں کوئی کام نہیں کیا گیا لوگوں کا. اب وہی لوگ کہیں نہ کہیں آپ کی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے, آپ لوگوں کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, کیا آزاد کشمیر کے لوگ کوئی امید رکھیں کہ تبدیلی سرکار ان کے لیے کوئی بہتری کرے گی, یا وہ اسی طرح پرسکون رہیں جیسے انہیں یقین ہو چکا ہے کہ یہاں کوئی ہماری تقدیر بدلنے نہیں آئے گا, کوئی ہمارے حالات ٹھیک کرنے نہیں آئے گا, ہسپتال نہیں ہے, ایک پورا بڑا حلقہ جو میں بڑا تفصیل سے وہاں رہا, میں نے دیکھا LA-20 ہے, پونچھ 3, ہسپتال تک نہیں ہے پورے حلقے میں, ایک بھی ہسپتال نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, اسکول نہیں ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے, جی. عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو کشمیر کا امبیسڈر کہا ہے, جی. اور کشمیر کا سفیر کہا ہے, اور کشمیر کے معاملات کو تمام انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھایا ہے, جی. اور اس کو ایک نئی جلا بخشی ہے, کیونکہ کشمیر کے عوام جو ہیں وہ بہت چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملے, مگر ان کو حق رائے دہی, ان کو اپنا اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں. جی. حالانکہ تمام لوگ جو کہ وہاں پر شہید ہوتے ہیں ہوں. جوان,
ان کی جو لاشیں ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن کی جاتی میم ہیں. وہ سب اس سے ٹھیک زیادہ ہے، اس محبت وقت اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کشمیری پاکستان کا حصہ سب سے بننا پہلے چاہتے ہیں، دل سے 2 دن بننا پہلے چاہتے ہیں، بھی جانیں قربان صدقے کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں ابھی گورننس سے ایک بڑا ایشو ہے، کرپشن ہے، وہاں کی جو منتخب قیادت ہے وہ صرف لوٹ مار کی ہے اس نے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کیا توقع رکھی جائے، کیا آپ کی گورنمنٹ اسی روایت پہ چلے گی یا کوئی احتساب کا نظام ہوگا؟ آپ حیران ہوں گی کہ آزاد کشمیر میں احتساب کا کوئی ادارہ ہی موجود نہیں ہے. جو مرضی کرپشن کر لیں، جو مرضی لوٹ مار کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نیب کا دائرہ کار نہیں ہے آزاد کشمیر میں. تو کیا آپ کی گورنمنٹ یہ چیزیں امپلیمنٹ کرے گی یا وہی اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگا؟ نہیں، دیکھیے اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ رہی ہے، کشمیر میں آ گئی ہے. جی اور اب آپ تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ ہوتی بھی. وہاں کے لوگ بہت تڑپے ہیں، ترسے ہیں اور جی بہت پریشان رہے ہیں، اور ان کو ایک دستے شفقت رکھا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کے حالات میں وہ بہتری آئے گی. بہت ساری چیزیں جو کہ مکمل چھوڑ کے گئے ہیں پچھلے لوگ، جنہوں نے کوشش نہیں کی ان کو آسانیاں پہنچانے کی، انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کرے گی. ہسپتال بھی ہوں گے، میڈیکل کالج ہوگا، اور بہت ساری چیزیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ پوری کی بہت جائیں. بہت بہت شکریہ غزالہ سیفی آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما غزالہ سیفی تھی، جن سے ہم نے ملک میں جاری جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس پہ بھی بات کی، صوبوں کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے اس کی بھی بات کی، اور آزاد کشمیر میں جہاں حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے مینڈیٹ دے کے اقتدار میں لایا، اس حوالے سے کیونکہ جو بڑا اہم سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایوان میں بیٹھے ہر شخص تک پہنچنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو بیسک ڈیولپمنٹ ہے وہ آج تک صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں کے تمام منتخب نمائندگان میں سے اکثریت ایسی تھی کہ جس نے کرپشن اور لوٹ مار کو فروغ دیا، اور اس کا الزام ہمیشہ پاکستان کو دیا کہ ہمیں فیڈرل سے ریسورسز نہیں مل رہے، جبکہ فیڈرل سے ریسورسز بھی ملتے ہیں، فنڈز کی کثیر تعداد بھی موجود ہے، اختیارات بھی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو ول کی کمی ہے، کمپیٹنٹ لوگوں کی کمی ہے، اور کوئی دلچسپی نہیں ہے وہاں کے منتخب نمائندوں کو اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے عمران خان کے لیے کہ کیا ان کی حکومت لوگوں کے ساتھ بہتری کرے گی، لوگوں کو ریلیف دے گی، یا وہی چور بازاری، وہی کرپشن جو پہلے ہوتی رہی اس دور میں بھی ہوگی. یہ بڑا اہم سوال ہے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت ملک کا سیاسی سینیریو ہے، اس میں دو چیزیں بہت زیادہ زیر بحث ہیں. ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی برطانیہ میں جو مدت ہے وہ کیونکہ وہاں کے اسٹے کی ختم ہو رہی ہے، ان کی ویزا ایکسٹینشن کے حوالے سے مسائل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بضد ہے کہ وہ آئیں اور یہاں آ کے کورٹ کو فیس کریں، اپنا علاج بھی کرائیں اور باقی چیزوں کو بھی آگے لے کے چلیں. نون لیگ کا اس حوالے سے موقف ہے کہ کیونکہ جب میاں صاحب یہاں سے جا رہے تھے تب ایک میڈیکل بورڈ بنا تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران بنا، اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ بالکل میاں صاحب کو باہر بھیجنے کی ضرورت ہے، ان کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کا یہاں علاج نہیں ہو سکتا. اب جب میاں صاحب باہر چلے گئے تو اب حکومت کیوں بار بار اس کو موضوع بحث بنا رہی ہے اور اب کیوں مطالبہ کر رہی ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں؟ تو اس حوالے سے بریک سے پہلے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی غزالہ سیفی تھیں، اور اب ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اختیار ولی صاحب ہیں، جن کا جو سب سے بڑا تعارف ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کے پی میں گورنمنٹ تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے حلقے میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو اس وقت شکست دی کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اقتدار میں تھی اور ضمنی الیکشن ہوا وہاں، جو یقینی طور پہ بہت ایک ٹف معاملہ تھا. اختیار ولی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر، یہ جو میاں صاحب والا معاملہ ہے، اسی پہ پہلے بات کا آغاز کریں گے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میاں صاحب آ جائیں اور آ کے یہیں فیس کریں، جو بھی ہونا ہے دیکھا جائے گا؟ کب تک باہر رہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عرفان. میاں صاحب جو ہیں تو مجھ سے آپ سے بڑے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی واپسی کا فیصلہ کب کرنا ہے، لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو یہ حکومتی ترجمانوں کی ایک فوج ہے، جو کل بھی میں سن رہا تھا کچھ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف بڑا گڑ گڑا کے تو پتہ نہیں ادھر ویزا ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے اپلائی کی ہے. میں نے ان سے پوچھا بھی، میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ کون گڑ گڑایا ہے؟ گڑ گڑائے تو آپ لوگ ہو، گڑ گڑا تو آپ رہے ہو. انفیکٹ نواز شریف اس ملک سے خود نہیں گیا، جی سروسز اسپتال میں انہوں نے داخل کرایا تھا. نواز شریف کو اس کی بیماری کو جانچنے کے لیے شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھایا گیا، انٹیلیجنس
ब्यूरो के लोगों की ड्यूटियां लगाई गई, सब ने चेक किया और फिर मुत्तफिका तौर पे ये फैसला हुआ कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, प्लेटलेट्स काउंट जो उनका डाउन हो रहा था, तो उसकी वजह से हुकूमत ने 50 रुपए के स्टाम्प पे उनको इजाजत दे के बाहर भेज दिया। अब नवाज शरीफ जो है वो, लेकिन सर हुकूमत ये कहती है कि गारंटर आप लोग थे, शहबाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी ली थी, अब शहबाज शरीफ साहब अपनी बात से फिर गए, वो कहते हैं मैं क्या करूं अगर मियां साहब नहीं आ रहे। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, तो इस पे आप इसको ऐड करके फिर अपनी बात कीजिए। देखिए, गारंटर नवाज शरीफ से खुद बड़ा कोई गारंटर नहीं है, वो खुद आएंगे। वो वजीर आजम है जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान में गिरफ्तारी देने के लिए आया था। उनको पता था कि कोई उनको फूलों के गुलदस्ते पेश नहीं किए जाएंगे, उनको सीधा जेल जाना होगा। उन्होंने वो रास्ता अपनाया और उन्होंने कानून के आगे सरेंडर भी किया। लेकिन अब इस वक्त उन्होंने ये भी देखना है कि उनका इलाज कितना रहता है, और साथ में ये भी देखना है कि हुकूमत का भी उन्होंने बंदोबस्त करना है, वो अपनी उनकी दवाई भी साथ लेकर आएंगे। तो इनको असल मसला यही है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं डॉक्टर साहब, क्या इस मुल्क में आटा सस्ता हो गया? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या बिजली सस्ती हो गई? गैस सस्ती हो गई? क्या रोजगार मिल गया? वो 1 करोड़ नौकरियां लोगों को मिल गई हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान को लोगों को दिखाने और देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट मारते रहते हैं कि उन्हें उस पर पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है कि ये चोर, वो चोर, फलां चोर। अच्छा, किसी से भी पूछो कि अच्छा नवाज शरीफ को किस अदालत ने चोरी पे सजा दी है, तो फिर आगे जवाब किसी के पास नहीं होता। नवाज शरीफ को तो इकामे पे नाअहल किया गया था। जिस तरह उस सजा को हम नहीं मानते, इसी तरह उस धांधली को, जिस धांधली पे की बुनियाद पे इमरान खान की हुकूमत बनी थी, 2018 का इलेक्शन हुआ था, एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन, तो उसको भी हम मुस्तरद करते हैं और उनके हुकूमत को भी हम मुस्तरद करते हैं। सर तो देखिए, ये तो इलेक्शन वाली धांधली वाली बात तो इसलिए मैं हुई भी होगी कहीं, लेकिन आप खुद देखें कि आपके अपने हल्के में पीटीआई की हुकूमत थी और आप इलेक्शन जीत गए, तो इसका मतलब धांधली तो हर जगह नहीं हुई ना। अगर वो भी कहीं शायद एक आध जगह हुई हो, इमरान खान साहब भी जैसे आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो धांधली से जीते हैं, अब आप लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी मिसाल को जब देखता हूं तो मैं कहता हूं इलेक्शन फेयर हुआ होगा। ये इलेक्शन 3 साल बाद हुआ है या आपके हल्के में धांधली हुई है? मैं बताता हूँ। मेरे हल्के में 2013 में वन तब्दीली वॉज बीन ब्रॉटन, तब्दीली को लाया गया, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया 2013 में, जब तब्दीली की जड़ें नहीं थी, जब तब्दीली पनप नहीं रही थी, उसको पनपने के लिए केपी में इंट्रोड्यूस कराया गया। मुझे उस वक्त भी कुर्बानी का बकरा बनाया गया। 2018 में तहरीक इंसाफ का ये उम्मीदवार जो अभी बेचारा फोत हो गया, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, जिसकी वजह से ये नशिस्त खाली हुई, वो 5वें नंबर पे था और 5वें नंबर से उसको उठा के उसको टॉप पे ले आया गया और मुझे सेकंड कर दिया गया। हालांकि मैं इलेक्शन जीत गया था, उससे तकरीबन कोई 14,000 वोटों से मैं उससे, मेरी लीड थी, मैं जीत चुका था। अब इस बार मैंने इनको पहले से चैलेंज कर दिया था कि आप इलेक्शन इस बार जीत कर, मैं आपको वीडियो क्लिप दे सकता हूँ, मैंने इनको बता दिया था कि इस बार आपके साथ वो कुव्वतें नहीं है जिन्होंने 2018 में आपकी जिम्मेदारी उठाई थी, आप जीत के दिखा दो। ये मैंने इलेक्शन से 2-3 महीने पहले मैंने इनको चैलेंज दिया था, परवेज खटक को भी दिया था, महमूद खान को भी दिया था, इमरान खान को भी दिया था। तो वो ये तो जब भी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ इट्स अ रूटलेस पार्टी, इट्स नॉट अ पार्टी। ये कैफियत है, ये कोई नजरिया नहीं है, इनके रूट्स नहीं है पब्लिक में, ये हवा की कैफियत जैसी चीज है। और ये जब भी फेयर इलेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, इम्पार्शल होगा, इस इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और अभी भी मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं ना कि लोकल बॉडीज इलेक्शन, जब तक इनको ये बात पूरी 100% समझ नहीं आएगी और इनको यकीन ना हो जाए कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं, ये इलेक्शन लोकल बॉडीज का होगा नहीं, बहाना चाहे जो भी बनाए वो होगा नहीं। तो ये सारी बात है। और अब इमरान खान को सर वली साहब ये बताएं कि मियां साहब को अगर वीज़ा यूके में नहीं मिलता तो नेक्स्ट लाइमल क्या है? पाकिस्तान आएंगे, कहीं और चले जाएंगे? मेरे ख्याल में हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा छोटा है और ये बात बड़ी है, और ये लीडर जो है वो अभी वो वक्त अभी नहीं आया।
ویزا نہ ہوا ایکسٹینڈ تو وہ اس وقت پھر نئی اسٹریٹجی بنے گی، اور اگر ہم سے مشورہ مانگا گیا ٹھیک تو ہم پھر اپنا مشورہ ضرور ان کو دیں گے اور پھر اس سے آپ کو بھی آگاہ کریں گے. لیکن یہ اسی طرح کے سوال رات کو ایک اس نے کیا تھا، ایک ٹی وی شو پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک اینکر کہتا ہے تو کیا وہ انڈیا چلے جائیں گے، فلاں چلے جائیں گے. یہ اس جی طرح کی یہ لغویات اور بکواسات ہوتی ہیں، اس طرح باتوں سے اجتناب کیا جانا چاہیے. نہیں، لیکن نواز کہیں شریف تو جانا ہے نا سر، یا پاکستان آنا ہے یا کسی دوسرے ملک جانا ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن آپ ایز اے پارٹی لیڈر کیا سمجھتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ فیصلہ ابھی وقت اس کا آیا نہیں ہے، تو وقت سے پہلے ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور ٹھیک دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ الٹیمیٹلی یہ ملک ان کا ہے، جی وہ اس ملک کے شہری ہیں، وہ یہاں کے سب سے بڑی جماعت کے لیڈر اور قائد ہیں. ٹھیک اور اس ملک پہ گزشتہ 30 سالوں پہ آپ اگر نظر ڈالیں تو 30 سالوں میں جتنی حکومتیں آئی ہیں، جس میں 11 سال 8 سال ٹھیک پرویز مشرف کی بھی گزری ہے، تو اس میں سب سے زیادہ کام اور اس ملک کی خدمت اگر کسی نے کی ہے تو وہ نواز شریف ہے. ہر بڑا پروجیکٹ، ہر بڑا کام، کوئی سر جس نے میں ایک پاکستان سوال ہے وہ اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ اتنے طویل اقتدار میں صرف نون لیگ کی بات نہیں کروں گا میں، پی ٹی آئی والوں کو بھی کہوں گا، پیپلز پارٹی کو بھی، ایک ایسا اسپتال بنا لیتے کہ یہ سارے لیڈر علاج تو کم از کم ملک میں کراتے. وہ جو ٹیکنالوجی باہر ہے جس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا، وہ کون سی بڑی بات ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی؟ آج کے دور میں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دل کا مسئلہ ہے. تو یہ اس پہ کم سے کم آپ کو جب بھی موقع ملے آپ ان سے بھی بات کریں، اور اس حکومت کو بھی میں یہی کہوں گا کہ ایسا کوئی اسپتال بنا لیں کہ یہاں سے باہر نہ جانا پڑے، کم از کم وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم علاج ادھر ہی کروا سکے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جی ہسپتال اس ملک میں نواز شریف نے جتنے بنائے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. وہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے، لیور جی ٹرانسپلانٹ سے لے کر مطلب کون سا اسپتال ہے کس صوبے میں نہیں ہے کہ انہوں نے بنایا. لیکن یہ فیصلہ اس حکومت کا تھا، اس کی کابینہ کا تھا، ان کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا تھا، شوکت خانم کے اسپتالوں کا تھا کہ نواز شریف کا علاج، ان کی بیماری ایسی ہے، پلیٹلیٹ کاؤنٹ کا کیس شاید اس سے پہلے نہیں آیا ہو یہاں پر، جی کہ ان کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا ان کو باہر بھیج دیا جائے. اب دوسری بات آپ نے جو کی کہ کوئی ایسا ہسپتال تو ہم نے بنا دیے. جی اپنے پرویز مشرف کی بیماری بھی دیکھ لی ہے کہ ان کی بیماری کا علاج وہی بھی میں میرے کہہ رہا ہوں خیال نا، میں سب کا پاکستان علاج ادھر ہی ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ علاج جناب مشرف ادھر باہر ہونے جا رہا ہو یا لیکن میاں صاحب آپ جا کو رہے میں ہوں. ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے جو علاج ہونا چاہیے وہ اس ملک کی جمہوریت کا ہونا چاہیے. ٹھیک اگر آپ ملک کی جمہوریت کا علاج کر لیں کہ اس جمہوریت اور اس کا علاج بڑا آسان ہے، سر صرف المیہ یہ اتنا ہے ہی کہ علاج جب ہے آپ اقتدار کہ میں اس ہوتے کو ہیں فری اینڈ فیئر تب چھوڑ دیں. کے ڈائنامکس دوسرے ہوتے ہیں، جب لوگ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جمہوریت کو ٹھیک کریں. جب اقتدار تھا تب یہ باتیں کیوں نہیں کی گئی؟ ڈاکٹر صاحب اقتدار جب نہیں تھا تو اس وقت اتنی سختی بھی نہیں تھی، ایسے حالات بھی نہیں تھے اور ایسے تجربات بھی نہیں تھے. جب آپ نئے تجربات سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، آپ کو نئے خیال آتے ہیں، نئی تکلیفیں ملتی ہے، نئی بیماری آتی ہے تو نئی دوائی بنتی ہے، نئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو اس کا نیا حل بھی نکل آتا ہے. ٹھیک تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نئی چیزیں ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی ایسا کوئی نظام نہیں ہے جو پہلے سے بنا ہوا ہو، مربوط ہو، کہ جس میں کسی بھی ٹھیک صحیح مسئلے کہہ رہے کا ہیں، حل ہو، وقت کے کسی بھی ساتھ آپ بیماری کو کا. اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. سر آخری سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے وہ کہیں بالکل منظر عام سے غائب ہو گیا، اس میں کوئی جان پڑے گی دوبارہ؟ کوئی ایک فضل الرحمان صاحب نے اجلاس طلب کیا تھا، تو کیا لائے عمل ہے اگلے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ الیکشن بھی اب ظاہر ہے کوئی 2-1 سال رہ گئے ہیں اس میں، تو کس طرف دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ ڈاکٹر صاحب پی ڈی ایم جو ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی والے کہتے تھے کہ پی ڈی ایم مر گئی ہے، پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے. ہم جی نے سوات میں جلسہ کیا، آپ نے دیکھا، جی اور اس گرمی کے موسم میں اور دن دوپہر کو کیا تھا. اور اب اس کے بعد یہ 14 اگست گزر جائے اور یہ عاشورہ گزر جائے انشاءاللہ، تو اس کے بعد پھر آپ کو دکھائی دے گا کہ پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے اور پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کیا ہے. پی ڈی ایم ٹھیک. جو ہے وہ بالکل ری یونائٹ ہو چکی ہے اور اپنی صفوں کو مزید ڈسپلن اور آرگنائز کر رہی ہے. پیپلز اور پارٹی پی ڈی ایم ایم پی واپس آئیں گے یا ان کے بغیر؟ یہ ان کی مرضی ہے.
یہ ان کی مرضی ہے, وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ نہ آئے تو ان کی مرضی. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو توق عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے گلے میں ڈال لیا یہ پی ڈی ایم سے بے وفائی کا, اس کا نقصان سب سے زیادہ ان کو ہوگا. اس کا یہ بوجھ وہ نہیں برداشت کر سکیں گے. اور عوامی طور پہ آپ پبلک میں اٹھنے بیٹھنے والے بندے بھی ہیں, آپ کوئی صرف اسٹوڈیو کے اینکر نہیں ہیں, آپ کو عوام کا پتہ ہوتا ہے. پبلک میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جس نے پی ڈی ایم کے ساتھ بے وفائی کی, پی ڈی ایم کو چھوڑنے کا ان کا گراف پبلک میں گرا ہے, اس کو ڈس لائک کیا گیا, اور آنے والے الیکشن میں اس کا خمیازہ بھی یہ بھگتیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب اختیار ولی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما, اور اس لیے بھی ان کا میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اختیار ولی صاحب ایک مشکل میدان میں انہوں نے ہمیشہ سیاست کی ہے, اور بالخصوص کے پی جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تھی تب وہاں کی سیٹ جیتنا یہ ایک بڑا معجزہ تھا اور بڑا مشکل تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا وہاں ثابت کیا کہ پبلک کی جو سپورٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہے. تو جو دو تین چیزیں تھیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اختیار ولی صاحب نے اپنا موقف دیا, اور پی ڈی ایم جس کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ شاید وہ دم توڑ چکی ہے, لیکن اختیار ولی صاحب پرعزم ہیں کہ پی ڈی ایم کو ری یونائٹ کر لیا گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی سرگرمیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.